बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ, हैदर मेहदी हूँ। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। जो आप लोग दुआएँ देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो नहीं देते उनका भी बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी है आपके सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज मुख्तसर व्लॉग करूँगा। सबसे पहले मैं कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। एक एलिगेशन लगाई गई है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 25 लोगों को ट्राई किया गया मिलिट्री कोर्ट की। उसकी थोड़ी-सी मैंने इन्वेस्टिगेशन की, ऑन गोइंग है, जो इस वक़्त तक मेरे पास खबरें आई हैं, वो मैं आपको दूँगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेज़ी आई है, उसके मुतालिक थोड़ा ज़िक्र करूँगा। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि जी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये आईएमएफ के साथ ना हो। उसके मुतालिक कुछ मेरी एक राय है, व्यू है। इसहाक डार का इस सारे इसमें क्या रोल था, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की जो गेम है, उसकी मैं बात करूँगा। और फिर उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ था 30 मई को मरगला मेस में। पहले भी बहुत लोग इसके मुतालिक बात कर चुके, मैं चूँकि वो याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कौन कर रहा है और आखिर में जहांगीर तरीन की मजबूरी। तो नाज़ी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो चल रही है मिलिट्री कोर्ट्स पे। एक जो याया अफरीदी साहब ने अपना डिसेंटिंग नोट एक दिया था, उन्होंने कहा है कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं। जस्टिस अतः बंदयाल साहब को कहा है, इसलिए कि बहुत लोग इस कोर्ट की जजमेंट की तरफ देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं। अगर फुल कोर्ट ना हुआ तो इसका जो फैसला है उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बजाय ये कि इस की डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना करें लोग, तो इसलिए आप फुल कोर्ट बनाएँ। देखते हैं कि वो कोर्ट में शामिल रहते हैं कि नहीं रहते। या अफरीदी साहब अगर नहीं रहते तो 4 रह जाएँगे। फिर देखते हैं कि अता बंदयाल साहब क्या करते हैं, वो कोर्ट पूरा फुल कोर्ट बनाते हैं, नया बेंच बनाते हैं या उसी 4 जजेस के साथ चलते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इनको फुल कोर्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल मैं याह्या अफरीदी साहब के साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ और यही मशवरा इनको एजाज एहसन साहब ने दिया था और लतीफ़ खोसा साहब ने दिया था कि फुल कोर्ट बनाएं कि इसके ऊपर किसी को कोई इसके जो भी जजमेंट आती है इसके ऊपर किसी को कोई शक ना हो, क्वेश्चन ना करे। इससे साथ जो जो मिलती हुई बात है ना जी, वो है कि इमरान खान का जो दौरे हुकूमत पीटीआई का था, ये हामिद मीर भी कह चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, आबिद साकी ने भी कहा, अंसार अब्बासी ने अपने किसी आर्टिकल में भी जिक्र किया, कर्नल इनाम उर रहीम ने भी बहुत कुछ इस पे कहा और बड़े लोगों ने इसको उठाया कि देखें जी उसके ज़माने भी हुई थी। मैंने ना उस पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने इन्वेस्टिगेशन की। ये जो 25 है ना जी, मैं इसका आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा पेश करना चाहता हूँ, जो मेरी इस वक़्त तक इन्वेस्टिगेशन बता रही है। सबसे पहले तो जी 25 लोग हैं, इनमें से जी ये जो है ना 4 जो आप देख रहे हैं, ये 4 के 4 हैं जी, ये फ़ौजी वो हैं अपने अ, ऑफ़िसर्स हैं, ठीक है जी? जिनको और जवान भी है इसके अंदर, जिनको इस वक़्त जो है अ चूँकि ये सर्विस में थे, इसलिए इनको ट्राई किया जाता है और ये किसी भी वक़्त हो सकते हैं। इसके लिए कोई सनसेट क्लॉज़ की नहीं है, ये 4 हैं, मैं नाम आप सामने देख लें, बट सिर्फ़ दिखाने के लिए था कि ये 4 हैं, 2 कर्नल हैं, 1 मेजर है, 1 हवलदार है। ठीक है जी? सबसे पहले तो आप इसको देख लें और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये 4, तो 25 में से इन 4 को अब आप निकाल दें तो पीछे रह गए जी 21। इसका मतलब है जी ये 4 जो हैं ये कानून के तहत, बिकॉज़ ये मिलिट्री लॉ के अंडर आते हैं ये लोग, तो इस वजह से इन लोगों को ट्राई किया गया है। इसके अंदर कोई शक, तो ये इसका इमरान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। एक तो ये बात हो गई, ये फौजी हैं, सारे के सारे फौजी हैं, ठीक है जी। अब आ जाए जी ये दूसरी लिस्ट है, ये है जी, ये जो है 2018 में लोग कन्विक्ट हुए हैं, ये 7 लोग हैं। 2018 में जो संस जो 23वीं 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जो कि 6 जनवरी 2019 को खत्म हुई, ये उस वक़्त लागू थी, तो ये 7 लोग उसमें शामिल थे। तो ये भी उस वक़्त का जो कानून था, जिसके तहत लोग ट्राई हो सकते थे मिलिट्री कोर्ट्स में, 23वीं का अपनी आपकी आईनी अमेंडमेंट के तहत, ये 7 हो गए। तो 7 4 11 हो गए, 25 में से 11 निकल गए जी,
باقی رہ گئے 14. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر یہ آپ نام پڑھ سکتے ہیں: محمد صدیق، امتیاز حسین، عابد ظہیر، اشفاق مسیح، آصف محمود، محمد نسیم اور امتیاز. یہ ہیں جی 7 جو 2018 میں کنوکٹ ہوئے. اب یہ پتہ نہیں کہ اریسٹ کب ہوئے، یا جس طرح انعام الرحیم کہتے ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا اس لیے کہ پولیس نے نہیں ان کو اریسٹ کیا تھا اور ملٹری کورٹ کو ہینڈ اوور نہیں کیا. یہ ISI نے اغوا کیے تھے. یہ ہو گئے جی. تو یہ آپ کے ہو گئے جی 11. 25 میں سے 11 ہو گئے، 14 رہ گئے پیچھے. اب یہ ہے جی باقی یہ ہے جی جو 2019 میں جن کو کنوکشن ہوئی تھی. یہ ہے جی سید عادل حسین شاہ، حبیب قادر، محمد عامر خان، مشتاق احمد، محمد اکبر، ڈاکٹر شہزاد اکبر. اب یہ ملا لے 6 اور 1 11 تو 17 جو نیچے لال میں لکھا ہے. 17 لوگ وہ ہیں جو یا تو فوجی تھے، یا عمران کی حکومت سے پہلے تھے، یا جب 2019 کا مینڈیٹ لاگو تھا یہ تب تھے. میں اس میں تھوڑی انویسٹیگیشن یہ کروا رہا ہوں کہ یہ لوگ اریسٹ ہوئے تھے 6 جنوری 2019 سے پہلے یا اغوا کیے گئے. اگر یہ ہیں تو پھر ان کی جو ہے نا یہ عمران کی حکومت کے اندر شامل نہیں ہوتے. تو یہ ہو گئے 17 لوگ. اب آ جائیں جی آخر میں یہ ہے جی جو 2020 21 اور 22 میں لوگ جو کہ کنوکٹ ہوئے ہیں. یہ ہیں 7 آدمی: محمد حسین، احمد نواز، اجمل خان، راجہ مشتاق احمد، محمد عثمان اکرم کیانی، خیزر احمد اور ادریس خٹک. ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے جی محمد امتیاز خان. اس کی ابھی تک کنوکشن ڈیٹ مجھے نہیں ملی تو اس کو میں نے اس سے خارج کر چکا ہوں. اب آپ جی اس کی ایک سمری چھوٹی سی دیکھ لیں. یہ ہے جی سمری یہ ہے کہ جو 25 کہتے ہیں نا، یہ حامد میر جو کہتے ہیں، مطلب میں ان لوگوں کی پروفیشنل جو ان کی ویلیوز ہے نا، میں ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہوں. اس کے اوپر انصار عباسی کے اوپر اور جو لائرز ہیں جن لوگوں نے بڑے 25 ہوئے جی 25 ہوئے. یہ ہے جی 4 فوجی تھے، 7 2018 میں ہوئی، 6 آپ کی ہوئی 2019 میں. ایک صاحب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. 7 آدمی ہیں جن کی کنوکشن ہوئی ہے 2020 یا 21 یا 22 میں. تو یہ ہو گئے جی ٹوٹل 25. اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک نیریٹو کو بلڈ کیا جاتا ہے. ایک لفظ پھینک دو 25 لوگ. اب کسی نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ یار کیا، شاید کسی اور نے بھی دیکھو، یہ کسی نے نہیں کہا یہ 25 تھے. کون تھے، کب اریسٹ ہوئے، کب کنوکٹ ہوئے، اس میں سے عمران کے ٹینیور کے درمیان والے کتنے تھے اور عمران کے ٹینیور سے پہلے کتنے تھے، 2018 میں کتنے تھے، 2019 میں جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی کتنے لوگ تھے، فوجی اس میں کتنے تھے، نہیں کیا کسی. اس انالیسس کے ساتھ 7 لوگ ہیں جو عمران کی حکومت میں کنوکٹ ہوئے، وہ بھی غلط. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی سیولین ملٹری کورٹس میں بغیر قانون اور آئین کی چھتری کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، اور جو کہ اس میں عمران کی بہت بڑی اس میں غلطی ہے، کہ ان کو اگر، میرا تو خیال اس کو اول تو پتہ نہیں ہوگا، اگر اس کو پتہ تھا تو اس نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا، انہوں نے اس کو کیوں نہیں کہا باجوے کو کہ یار تم نے یہ نہیں کرنے. یہ ہم نے سوال عمران سے ضرور پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 25 نہیں تھے. اگر آپ عمران کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں ان کی حکومت کو، تو 7 آدمی تھے. بتا یہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا تھا، کس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا عمران کے خلاف کہ مہنگائی آ گئی ہے، فوج اس کو لے کے آئی ہے، فلانا آدمی کرپٹ ہے، فرا گوگی اتنی کرپٹ ہے، ان کی بیگم اتنی کرپٹ ہے، بزدار اتنا کرپٹ ہے. یار 14 مہینے ہو گئے، آپ صرف توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، ملک ریاض جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی آج جہاز چلاتا ہے، اور تیسرا آپ نکاح کہ جی عدت پوری نہیں، آپ یہی لا سکے عمران کے خلاف. فرا خان یا گوگی جو بھی اس کا نام ہے، اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں لا سکے. بزدار کے خلاف آپ نے 14 مہینے میں کوئی کیس نہیں لا سکے، جو کہ دن رات دنیا صبح شام سوشل میڈیا پہ کہتی ہے کہ جی بزدار اتنا کراؤڈ بزدار. چلے جی
یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، کس طرح ایک وہ کہتے ہیں نا گیو اے ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم، کہ غلط نام اس کے اوپر تھوپ دو اور اس کو پھر لٹکا دو۔ اچھا جی، آج کی اسٹاک ایکسچینج بڑی اوپر گئی، بڑا زبردست اوپر تیر مارا، 2000 پوائنٹس اوپر گئی، 5% اوپر گئی، روک دی گئی ہے ٹریڈنگ کے جو ہے نا جی، وہ کنٹرول کرتے ہیں، بریکرز لگاتے ہیں اوپر جانے سے اور نیچے جانے سے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، جو لوگ اس وقت بغلے بجا رہے ہیں، بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی اکانومی ٹھیک ہو گئی، یہ ایسی بات نہیں، یہ ڈیفالٹ ایورٹ ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ 30 ستمبر کو ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جائے گا۔ جس دن آپ ڈیفالٹ کریں گے، آج نہیں کریں گے کل ضرور کریں گے، اس لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ بار بار آپ کو آئی ایم ایف اور امریکہ نہیں بچائے گا۔ ڈیفالٹ اگر ہو گیا، آپ کا پانی ختم ہو جائے گا، آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا پیٹرول ختم، آپ کا ڈیزل ختم، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، آپ کی اے ٹی ایم مشینیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، پیسوں جب آپ بینک لینے جائیں گے پیسہ بینک میں نہیں ہوگا، آپ کا ڈالر جو ہے 300 کے بجائے 3000 پہ ہوگا۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیں، خرم حسین کا آرٹیکل پڑھیں، ڈان میں چھپا ہے ابھی کل یا پرسوں، اس نے بالکل ڈسکرائب کیا کس طرح کیا حالت ہوگی اس ملک کی، بہت برا حال ہوگا۔ تو یہ جو ابھی تھوڑا سا کہ جی یہ آپ کو 4 6 8 مہینے کا موریٹوریم مل گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سٹے باز ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے گیمبلرز ہیں، سٹا کھیلتے ہیں۔ ہول سیلر ریٹیلر پاکستان کا سمگلر ہے، دکانوں میں جائیں سمگل شدہ مال، ٹیکس کوئی نہیں دیتا، لیکن عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک سال میں $2 بلین خرچ کرتا ہے عمرہ کے خرچے پہ ہمارا، یہ ہماری اکنامک منسٹری کے فگرز ہیں۔ یہ جاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جعلی سامان بیچتے ہیں اور پھر جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ ہماری اخلاقیات اور اقدار ہے۔ تو یہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے سے آپ خوش نہ ہو۔ پاکستان کا جب تک پورا ریسٹرکچرنگ ریفارم نہیں ہوگا، آپ کی فوج کا، آپ کی عدلیہ کا، پولیس کا، بیوروکریسی کا، آپ کے الیکٹرل سسٹم کا، آپ کی سماجی ریفارم نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھول جائیں۔ یہ فوج کا پردادا بھی آ جائے، فوج کے چیف کے پرنانا بھی آ جائے، یہ پاکستان کو نہیں ٹھیک کر سکتا۔ پاکستان کو عمران اگر 2/3 میجورٹی لے کے بھی آ جائے، 10 سال لگیں گے پاکستان کو ٹھیک کرنے میں۔ اتنی تباہی اور بربادی مچا دی ان لوگوں نے۔ مجھے تو میری اپنی پرسنل بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اسحاق ڈار اکنامک ہٹ مین تھا، باقاعدہ اس کو بھیجا گیا تھا اس معیشت کو تباہ برباد کرنے کے لیے۔ میرا خیال ایک بہت پرورس لاجک تھی ان کی کہ جی ہم فوج آ گئی ہے، تباہ کرو اکانومی کو، ساری ذمہ داری فوج بجائے گی، فوج اسی طرح ٹوٹے گی۔ یہ میرا دس از مائی ویو، اور مجھے لگتا بھی یہ ہے، بیکاز نواز شریف کا جو بغض اور غصہ فوج کے خلاف ہے نا، جس طرح کہ جی اس نے مجھے باجوے نے نکالا، حالانکہ باجوے نے اس کو بچا دیا، ورنہ وہ ابھی قید میں پڑا ہوتا، اور مریم کو بھی بچا دیا، لیکن بہت غصہ ہے۔ اور آصف زرداری نے تو کہا تھا تم 3 سال آتے ہو، ہم تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ یہ ساری ملی بھگت بڑی زبردست انہوں نے کھیلی ہے کہ فوج کے خلاف پوری ملک ہو جائے، جو کہ ہو گیا، اور فوج کی اپنی بے وقوفیوں سے اور اپنے احمقانہ پن سے باجوہ نے جو بیچ دیا ملک۔ اب یہ ڈونلڈ ڈک ہے، میں اس کی بتاتا ہوں، میں اس کو ڈونلڈ ڈک کیوں کہتا ہوں، یا آصف منیر کو۔ ابھی تھوڑا آپ کو قصہ سناؤں گا اس کا، جو پہلے بھی سنا ہے لیکن سناؤں گا۔ انہوں نے تو خود اپنے اوپر جو ہے نا سارا گند لیا، اپنے چاقو مارے، پیر پہ کلاڑیاں ماری ہیں، اور اوپر سے زرداری اور نواز شریف جیسے شاطر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، اعتزاز احسن نے کیا کہا کہ وہ مچان پہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے شکاری، گائے باندھی ہوئی ہے جناب ایک شیر کے لیے، اور شیر کا شکار ہے، تو کہتے ہیں کہ جی تو کہتے ہیں کہ جی گائے جو ہے وہ ہے عمران خان پی ٹی آئی، شکاری جو ہے وہ زرداری اور نواز ہے، اور جو شیر ہے نا وہ فوج ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ جائے نا، تو یہ ساری گیم یہ تھی اس زرداری کی اور نواز کی۔ عمران کو استعمال کیا، فوج کو ایک تباہ و برباد کرنے کے لیے، آصف منیر کو۔ یہ ان کو بعد میں سمجھ آئے گا کہ یہ ان کا کن سے ٹاکرا ہوا ہے۔ وہ تو خیر ہیں ڈاکو لٹیرے، تم بے وقوفو، تم نے اپنی بھی آخرت تباہ کیا، فوج کو بھی تباہ کیا۔ اینی جی، اللہ اللہ، تو یہ اسحاق ڈار تو میں تو اکنامک ہٹ مین سمجھتا ہوں۔ اچھا، نیسن اقبال نے بڑی انٹرسٹنگ ایک پریس کانفرنس کی، وہ کہتا ہے کہ
ہمیں جی اوورسیز پاکستانیز نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ ہو آئی ایم ایف سے. بالکل بکواس جھوٹ. میں اوورسیز پاکستانی میں سارا پڑھتا دیکھتا ہوں, کسی نے کچھ نہیں کہا. سب نے ہاں ایک ضرور یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, آپ پلیز اس کو جو ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. میں نے بائی دا وے پرسنلی میں سینکشنز کے بھی خلاف تھا. میں نہیں چاہتا تھا بیکاز اس کا نزلہ جو ہے وہ غریب پہ ہوتا ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا غریب پسے. مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ ایس بی اے جو ان کی ارینجمنٹ ہے نا 3 بلین کی, یہ پوری فلفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آنےسٹلی میں آپ کو بتاؤں, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں مجھے وہ پورے ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں. یہ جو بھی انہوں نے 400 بلین کے ٹیکسز لگائے ہیں, یہ کیسز کورٹ میں چلیں گے. میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سٹے آ جائے گا. مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا. مجھے لگتا ہے احسن اقبال نے جو یہ کی ہے نا, یہ پری ایمپٹیو کی ہے کہ کل کو جب نہیں ہوگا کہے گا دیکھا جی میں آپ سے کہتا نہیں تھا, یہ اوورسیز پاکستانی نے کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہوگا ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوگا, ان کے یہ وعدے پورے نہیں کر سکتے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں. سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بڑا سخت اس کی کنڈیشنز ہیں. اچھا جی, بلاول صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی, کہتے ہیں جی میں بہت کالا دن ہے جی 9 مئی. بلاول صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں 4 اپریل 1979. 4 اپریل 1979 کے آپ کے دادے کو نانے کو لٹکا دیا تھا ضیاء الحق نے. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ دن آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. سنا تو ہے کہ آپ بائی پولر ہے, کبھی آپ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کبھی آپ کی دوسری ہوتی ہے. سنا ہے کہ آپ کوئی 4 ہفتے کسی کلینک میں رہے ہیں لنڈن میں, اور کوئی آپ کا وہاں کسی قسم کا علاج ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے, مثبت ہے, آپ نارمل آدمی ہیں یا آپ اب نارمل ہیں. سوچ کی طرف بات کر رہا ہوں میں, اور کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن اس قسم کی باتیں آپ کو کم از کم زیب نہیں دیتی. جس پارٹی نے اتنی مار کھائی, اتنی قید کی ضیاء کے زمانے میں, اتنے کوڑے کھائے. ویسے ہی میں بتاؤں کہ ضیاء کا سب سے سخت جو اس کا کریک ڈاؤن تھا نا, وہ جو آج کل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا. اچھا جی, ایک آخری بات بتا دوں کہ اگر کس کو کچھ شک ہے کہ کون اس ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں, آپ نے پہلے سنا ہوگا صابر شاکر نے اپنے وی لاگ میں بھی کہا تھا کوئی مہینہ ایک پہلے, میں نے بھی بڑے سنا ہے. وہ آج ایک کسی جرنیل کا فون آ گیا تو میں ان سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا یار آپ نے اس قصے کی نہ بات کی جو مرگلا میس میں ہوا تھا. میں نے کہا ہاں وہ میں اس وقت نہیں کر سکا. یہ آپ کو پھر یاد دلاؤ 30 مئی تھی میرا خیال ہے, 4 بجے جناب انہوں نے سارے میڈیا کے جو مالکان تھے نا پاکستان کے, ان کو آئی ایس آئی نے بلایا مرگلا میس میں, جو آپ کو پتا ہے یہ ان کا میس ہے فوجیوں کا, آئی ایس آئی کا. یہاں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ یہ لوگ سب ملتے ہیں جب ان کو بلاتے ہیں مالکان کو. تو وہاں یہ گئے تو بہت لوگ تھے. تو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا ایک کرنل نعمان ہے جس کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا, بڑا ہی مجھے تو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا جب سارے کیسز کھلیں گے. وہ بھی اس کے ساتھ بہت میجر اس کا یہ ایسوسیشن ہے ارشد شریف کے قتل سے. اس نے آ کے 2-3 باتیں کی کہ جی ایسے ہے ویسے ہے. اور اس کے بعد جناب یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے آ کے جناب کوئی بات کی. وہ بیسکلی اس دن جو پریس ریلیز تھی وہی ان کو پڑھ کے سنا دی. اس کے بعد وہ جرنیل کہتا ہے کہ ایک بطخ نما آدمی داخل ہوا کمرے میں, بطخ نما ڈونلڈ ڈک, ایسے 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 چل کے, اور یوں 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 اپنے کبھی آنکھ ہلا رہا کبھی یوں کر رہا, ٹوچنگ ایٹ دا فیس, اس کے لفظ ہے. وہ کون تھا؟ ڈونلڈ ڈک عاصم منیر. عاصم منیر آیا پوڈیم پہ, ٹوٹل کوئی 3-4 منٹ بات کی. پہلے آ کے کہتا ہے میں بالکل ڈپلومیٹک نہیں ہوں, میں صاف صاف بات کرتا ہوں بڑے اکڑ سے, اور منہ اس کا یوں یوں ٹوچ کر رہا. دوسرا کہتا ہے کہ اس کا اشارہ اس کی طرف تھا شاید میرا خیال ہے میر شکیل کی طرف, کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کے ہم نے وہ اپنا انہوں نے دیا تھا بنا کے ان کو نا کہ آپ چلائیں اپنے پروگرام میں, کہ یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے, 30 مئی کی بات کر رہا ہوں, کہ جی شہیدوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, شہید کتنے ہمارے ہیں. وہ ایکچولی انہوں نے اشتہار کے طور پر چلوایا تھا ہر چینل میں. تو اس نے اس کو کہا تم نے یہ پیڈ کانٹینٹ کیوں لکھا, تم نے وہ کیوں لگایا, پتہ گلا کیا کہ لوگوں کو یہ کیوں پتا چلے کہ ہم نے اشتہار چلائے.
اور کہتا ہے تم نے پرائم ٹائم پہ چلایا اور ہم سے ریٹ بھی زیادہ لیے. مطلب یہ فوج کا آرمی چیف گرا کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ کیا. یہ دوسری بات. تیسری بات کہتا ہے کہ جی آپ لوگ یہ اتنی مایوسی کیوں پھیلا رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنی نوکریاں ختم ہو گئی, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو رہی. تو مطلب لوگ دنگ رہ گئے وہاں کہ یار یہ بندہ جیسے کہ اگر ہم نہ کہیں تو ہم چپ رو گئے تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ معیشت تباہ ہو گئی, نوکریاں نہیں ہیں, مہنگائی آسمان چھو رہی ہے, برا حال ہے. اور پھر کہتا ہے آخر میں, اور آخر میں آپ کو کہتا ہوں آج 8 بجے کے بعد آپ نے عمران خان کا نام اگر ٹی وی میں لیا تو اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی, کوئی آپ کے پروگرام والے کی نہیں ہوگی, کسی کی ہوگی. آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ نے نہ اس کا نام لینا ہے, نہ اس کی کوئی ٹویٹ کا آپ نے کرنا ہے, نہ کوئی اس کی پریس ریلیز, نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس طرح کہہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, سب کو کہا یہ 30-35 ہوتے, اور یہ کہہ کے اور مڑا اور بطخ کی طرح ایسے پٹ 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 کرتا ہوا چلا گیا. دنگ رہ گئے سارے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انگلستان میں جب اس نے جا کے تقریر کی تھی ولٹن پارک میں, ادھر بھی 30-35 لوگوں کے سامنے, ان لوگوں نے کہا جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں شرم آ گئی کہ یار یہ آدمی ہمارا آرمی چیف ہے. بلکہ وہ ایک میں نے آپ کے گورے کا بھی سنایا تھا کہ یہ تمہارا آرمی چیف بڑا ڈفرینٹ ہے, ہی ہیز نو کرزما, ہی ہیز نو, اس کا کوئی دب روب نہیں ہے. تمہارے تو بڑے دبدبا اور روب والے آرمی چیفز ہوتے ہیں. اینی یہ ہے جی عاصم منیر, یہ ہے جی عاصم منیر آپ کے 30-35 میڈیا اونرز کو بلا کے ان کے سامنے ان کو کہتا ہے کہ 8 بجے کے بعد آپ نے اگر عمران خان کا نام نہ لیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اینڈ یو ول فیس دا کانسیکوینسز. اگر آپ کو آج بھی شک ہے نا کہ پاکستان کی حکمرانی کون کرتا ہے تو یہ میری بات آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں. یہ تو اس وقت بات سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پتا ہوگی, شاید لاکھوں کو پتا ہو, لیکن میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہو. اب جناب آ جائیں جناب, ایک جہانگیر ترین اور ایم آئی. اچھا ایم آئی کی بائی دا وے ایک رپورٹ ہے, یہ آپ کو پتا ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ایم آئی کی کلیئر رپورٹ ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی کا واقعہ پورا پلان کیا تھا خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے, اور اس کو ایکسیکیوٹ کرایا ہے آئی بی نے. اور یہ بائی دا وے سوال ایک بندے نے نہیں, یہ 20 لوگوں نے رپورٹ دیکھی بھی ہے, اس کے اقتصابات دیکھے ہیں, جرنیلوں سے پوچھا ہے, یہ رپورٹ ہے, اس کے متعلق ہمیں بتائیں. میرے پاس بھی ایک خبر آئی ایک آؤٹ سائڈ سورس سے, امریکہ کے سورس سے, جس کو ایک فوجی جرنیل نے کال کیا کہ یار یہ ہمارے پاس خبر ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم چھوڑو, تم عمران کے خلاف انویسٹیگیٹ کرو کہ اس کی کیا انوالومنٹ ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اگر ایم آئی کہہ رہی ہے, ملٹری انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ آئی بی نے کیا, تو یہ اس کے اوپر اس لیے تو یہ اوپن کمیشن نہیں بنا رہے اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں عطا بدیال صاحب کے کہ پلیز آپ ایک اوپن جوڈیشل کمیشن کرائیں, بلائیں سب کو, یہ بلائیں ایم آئی کی رپورٹ نکلوائیں, ساروں کو بلائیں, جرنیلوں کو بلائیں, سب کو پتہ ہے جن لوگوں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے بلائیں, سب کو بلائیں. آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں جی ہمیں بتایا گیا, ہم نے تو پوچھا, ہم نے اس جرنیل سے بھی پوچھا, اس جرنیل سے پوچھا. وہ کہتے ہیں جی وہ جواب ہی نہیں دیتے, وہ جواب ہی نہیں دیتے اس بات کا. سوال پوچھو یہ نہیں کہتے غلط ہے, جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. آخر ہے جی جہانگیر ترین. جہانگیر ترین آپ کو پتا ہے ویسے ان کی صحت بھی کوئی خاص ٹھیک نہیں, ہی از اے کینسر پیشنٹ, بہت ان کی سخت قسم کی ٹریٹمنٹ ہے, بہت انگلینڈ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, آپ ان کو جب دیکھتے ہیں بہت وزن اور بھی کم ہو گیا ہے, ہلتے ہیں ٹھیک طرح. فیملی کے اندر بہت ان کے بہت ایشوز ہیں, بچوں کے بہت ہی پریشان, اور بالکل ایک قسم کی اتنی دولت, اربوں پتی اور دماغ بالکل تباہ و برباد. کہتے ہیں مجھے تو نہیں کہا, کسی کو کہا کہ مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ میں اس طرح کروں,
میں نے مجبوری میں یہ پارٹی بنائی ہے. آپ یہ میں آپ کو 100% ویلیڈیٹڈ بتا رہا ہوں. میرا مجبور تھا بہت. مجھے کہا گیا، مجھے فورس کیا گیا، میرے سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ پارٹی کریں. اور وہ ڈھکن علیم خان ابھی 2-3 دن پہلے کہتا ہے کہ یہ پارٹی عمران خان کی ویژن آگے لے کے چلے گی عمران خان کے بغیر. تو یہ ہے جی، یہ ہے آپ کے سامنے آج کی سیاست. الیکشن، مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ الیکشن اگر یہ مینیج نہیں کر سکے تو یہ نہیں کرائیں گے. اور مجھے اس سے بھی زیادہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے پاکستان میں آگ لگ جائے. آج اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. عمران ریاض خان اور باقی اس کے ساتھ جو لوگ قید میں ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کی مصیبتیں آسان کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو ان غاصب لوگوں سے نجات دلوائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.